बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम आओ बात करें में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफ़ियत के साथ होंगे और ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज की रात और आने वाले दिन की हर तरह की खैर व बरकत से हम सबको हिस्सा अता फ़रमाए। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम आओ बात करें के अंदर मैं और इब्राहिम भाई इकट्ठे इस प्रोग्राम को कर रहे होते हैं। वो आज मौजूद नहीं है, मगर हमेशा की तरह एक सोशल टॉपिक उसको हम लेकर चलेंगे और उस पर मिलजुल के बातचीत करेंगे। और उमूमी तौर पे हमने मुख्तलिफ़ टॉपिक्स जब से ये प्रोग्राम शुरू कर रखा है, इसका मेन पर्पस कह लीजिए, एक बुनियादी मकसद कह लीजिए, जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं उनको उजागर करना है। रिलीजियस जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत होते हैं उनको हम अपने प्रोग्राम जुस्तजू में और दीगर प्रोग्राम्स के अंदर डिस्कस किया जा रहा होता है। जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं जिन पे उमूमी तौर पर बात नहीं की जाती, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि उन पर बात की जाए और सोसाइटी के सामने, किसी एक बंदे के सामने भी उसकी जो एक रोज़मर्रा ज़िंदगी का जो इशू है, एक प्रैक्टिकल जो सलूशन उसके सामने आ जाए, तो यही भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हम अब तक बात करते रहे औलाद के हवाले से, हमने बात की, हमने जो शादी से पहले की जो ज़िंदगी है उस पे बात की, शादी के बाद की ज़िंदगी पे बात की, मुख्तलिफ़ इस तरह के जो इससे रिलेटेड टॉपिक्स थे उनको डिस्कस करते रहे। शादी कहाँ से करनी चाहिए, यहाँ से, पाकिस्तान से, और इस तरह के मुख्तलिफ़ टॉपिक्स उन पे हम बात करते रहे। मगर आज के जो टॉपिक है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, बड़ा मोहतात तलब है, एहतियात तलब ये टॉपिक है, मगर इंतहाई अहम टॉपिक है। पिछली एक दहाई से, और बल्कि आप देना चाहेंगे कि एक नया कपल जो शादी के इस बंधन के अंदर बनते हैं और निकाह करके वो एक मियाँ बीवी बन के एक नया अपना घर जो है वो उसको चलाना शुरू करते हैं, तो उन्हें क्या ऐसे अवामिल, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें सामने रखनी चाहिए कि जो घर को तोड़ने से ज़्यादा उनके लिए एक सुकून का बायस बन सके। मेरे पास बहुत सारे बच्चे यानी पढ़ते भी हैं और नौजवान जो कि जिनके वालिदैन काफ़ी अर्सा पहले उनकी हो सकता है आपस में डिवोर्स हो चुकी हो, उनसे भी मिलने का इत्तेफाक होता है। तो मैंने ये देखा है कि कुछ भी हो जाए, चाहे वालिदैन कितनी भी कोशिश क्यों ना कर रहे हों, एक बच्चा जो दो वालिदैन के दरमियान उनकी नाराज़गी के बाद दरमियान में एक तरह से सैंडविच बना होता है, अगर से दोनों अपनी अपनी जगह पे बड़े खुलूस के साथ कर रहे हों, लेकिन उस बच्चे की ज़िंदगी पे बहुत ही गहरा असर उससे पड़ता है। और जो शायद सारी ज़िंदगी वो ज़ख्म, अगरचे वो कामयाबी की कोई भी मंजिलें तय कर ले, लेकिन उसको वो उसका जो एहसास है वो कहीं ना कहीं उसके दिल के अंदर रहता है। तो इसके क्या तलाक़ के इजाफ़े की क्या वजूहात हैं, उसके अंदर क्या ख़ामद की, मर्द की ज़्यादातर गलती होती है, बीवी की गलती होती है, ससुराल की गलती होती है, या क्या अवामिल होते हैं और किन चीज़ों को हमें सामने रखना चाहिए कि जिनसे जिनकी रोशनी के अंदर अगर हम चलें तो तलाक़ के इस मामले से बचकर एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो उसको गुजारा जा सकता है और अच्छी ज़िंदगी गुजर सकती है। इन्हीं मौज़ूआत पर इंशाअल्लाह जो है वो आप हमारे साथ शामिल हो सकेंगे। मैं देख रहा था तो बड़ी हैरत हो रही थी कि अभी सिर्फ पिछले 8 माह के अंदर एक रीसेंट रिपोर्ट है, यानी यहाँ तो बात हमारे सामने है ही है, वो आप अपने जो एक्सपीरियंस हैं वो शेयर करेंगे भी, लेकिन उसके साथ साथ हमारे वो ममालिक के जिनके अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन की काफ़ी अक्सरियत है और जहाँ से मुमकिन है बहुत सारे नाज़रीन आए भी हों और हमारे यहाँ ये ख्याल होता है कि जी नहीं, यहाँ पे यूरोप के अंदर ये मसला है और पाकिस्तान के अंदर या मिडल ईस्ट वगैरह के अंदर सूरत हाल कुछ बेहतर है, तो वहाँ पर भी सूरत हाल शायद कुछ पहले बेहतर होगी, मगर अब बड़ी तेज़ी से तनज़्ज़ुल की तरफ जा रही है। पिछले सिर्फ 8 महीने के अंदर कराची के अंदर तकरीबन 9000 केसेस तलाक़ और खुला वगैरह के दायर हुए हैं। और इसी तरह एक अखबार जो कि मक्का डेली रिपोर्ट, उन्होंने एक जो है वो शाये की है, एक अपना सऊदीया का एक अखबार है, तो उन्होंने अपनी सोसाइटी के हवाले से एक रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा कि तकरीबन हर घंटे में 5 तलाक़ें जो है वो वाक़ हो रही हैं उनकी सोसाइटी के अंदर। और यहाँ बरतानिया की अगर मिसाल लें तो 1960 के अंदर तकरीबन जो है वो 27,000 तलाक़ें होती थी, रजिस्टर वगैरह जो होती थी उनकी रेशो तकरीबन 27,000 थी, और अब ये तादाद लाखों के अंदर पहुँच चुकी है।
تو یہ کیوں یہ فرق پڑ رہا ہے؟ خاص طور پر ہماری جو سوسائٹیز ہیں، ایشین کمیونٹیز کے اندر بھی یہ ریشو کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس کی کیا کیا وجوہات ہیں؟ اسی پہ ہم بات کریں گے اور کوئی اچھا اس کا انشاءاللہ کوئی کنکلوژن بھی سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. پہلے کالر ہمارے آج کے پروگرام کے ہمارے ساتھ ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. Brother, I have a question for you. جی about khula. جی khula جو ہے وہ what is the quickest way of getting khula? اچھا. Does a girl have to wait until the civil divorce is through? So once the courts have allowed the two parties to separate and divorce is through, then the khula is implemented, or a girl can apply for khula straight away? And how long does it take? صحیح ہے. اچھا اس پہ تو ہم بات جو ہے وہ اپنے پروگرامز کے اندر کرتے بھی آگے کریں گے بھی. اگر آج جو ہمارا یہ جو ایک پروگرام ہے اس کے اندر ہم بات کر رہے ہیں طلاق کے حوالے سے، اس میں اضافے کے حوالے سے، ڈو یو سی کہ ڈیورس کے ریشو میں اضافہ ہو رہا ہے؟ اس انکریزنگ ان آور سوسائٹیز، ان آور کمیونٹیز؟ جی ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ میرے نزدیک ہے، یہ میری اوپینین ہے، آپ مجھے بائسڈ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کہیں گے کہ یہ عورت ہے تو شاید عورتوں کی سائڈ لے رہی ہے، لیکن میری پرسنل ریزن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب ہماری جو نانیاں دادیاں تھیں ان کے ساتھ جب وہ ان پڑھ تھے، وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، ان کو وہ سارے گھر کا کام بھی کرتی تھی، ان کو مارا بھی جاتا تھا، وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتی تھی، ان کو کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہوتا تھا، اگر ان کی شادی ہو جاتی تھی کہتے تھے ادھر ہی جیو مرو. لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب ماشاءاللہ بچیاں پڑھتی ہیں، وہ باہر جاتی ہیں، ان کو جب کوئی ان کو ڈراتا ہے، ان کو مارتا ہے، وہ کہتی ہیں نہیں ہم اب ظلم نہیں سہیں گی. یہ میری رائے ہے کہ اب چونکہ بچیاں پڑھی لکھی ہیں، اپنا آپ افورڈ کر سکتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم جو ہے ایکول ٹرمز پہ مل جل کے اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے تو ہم رہیں، ہمیں سمجھا جائے، ہمیں بھی اچھے سلوک کے ساتھ رکھا جائے تو ہم رہیں، ورنہ ہم اس ایسی شادی سے ہم ویسے ہی بہتر ہیں. تو آپ یہ نہیں سمجھتی جب آپ کہہ رہی ہیں بچیاں پڑھ لکھ رہی ہیں اور وہ اچھی بات ہے، دوسری طرف جو لڑکے ہیں ان کے اندر بھی ظاہر ہے اب تبدیلی، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ایجوکیشن کے حوالے سے آ رہی ہے؟ پھر بھی یہ پرابلم کیوں ہے؟ جی اس کی تھوڑی سی وجہ یہ ہے اپ برنگنگ. ہمارے کلچر میں جب بچہ جو ہے وہ جب لڑکا بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ بڑے اسپیشل ہیں، آپ یہ کچھ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اپ برنگنگ میں بھی ہوتا ہے. اگر فرض کریں ایک بچی سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ تم نے ٹوائلٹ بھی کلین کرنا ہے، فلور بھی کلین کرنا ہے، ڈشنگ بھی کرنی ہے، پڑھائی بھی کرنی ہے، سب کچھ ہے، تو اگر بیٹا واشنگ مشین میں کپڑے ڈال دے گا یا بیٹا تھوڑی سی ڈشز دھو دے گا، ڈش واشر میں برتن رکھ دے گا، یہ گورے تو اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے کلچر میں یہ سارا رول جو ہے وہ بچی کو سکھایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا کام ہے. پھر وہ کماتی بھی ہے، پھر وہ بچوں کی بھی اپ برنگنگ کرتی ہے شادی کے بعد، تو انتہائی اس کے لیے یہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اگر اس کا خاوند تھوڑا بہت انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. لیکن چونکہ ہمارے کلچر میں جو ہے وہ تعلیم تو آ گئی ہے، ڈگریاں حاصل کر لی بوائز نے، سب کچھ کر لیے، لیکن ان کے پیرنٹس اتنے انلائٹنڈ نہیں ہیں اسلامکلی، ریلیجس وائز اور پڑھائی کے لحاظ سے. پیسہ بھی آ گیا یہاں پہ، تو اس کی وجہ سے یہ جو فرق ہے جو ہے شادیاں زیادہ اس لیے فیل ہو رہی ہیں کہ اس عورت بیچاری سے آج بھی یہی رول ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، گھر بھی کرو، باہر بھی کرو، پیسہ بھی بنا کے لاؤ اور بچوں کی اپ برنگنگ کرو اور گھر کی صفائی، کام کاج، روٹی، سب کچھ تمہارا کام ہے. چلیں میری بہن، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس حوالے سے بات چیت کی ہے، بہت شکریہ. ہم اسی کو مزید جو ہے وہ آگے بھی ڈسکس کریں گے. آپ شامل ہوئی ہیں، جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایک درد ہے، دکھ ہے، بہت زیادہ، مطلب کہ بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے سوسائٹی میں. لیکن آپ دیکھیں گے ہمارے صدیوں سے جو ہمارے دادا پردادا اور جو پرانے لوگ تھے وہ جب شادی ہوتی تھی تو ملتے تھے ایک دوسرے سے، اور پہلی دفعہ ان کی ملاقات ہوتی تھی شادی کے بعد، اور پھر وہ شادی کو جو ہے وہ ایک جہاد سمجھتے تھے کہ شادی جو ہے وہ جہاد ہے. جہاد کس چیز کا؟ کہ ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت کرنی ہے، ایک دوسرے کی عزت رکھنی ہے، ایک دوسرے کے غم دکھ ہر چیز میں جو ہے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. اور وہ اس چیز کو قربانی سمجھتے تھے، ایک دوسرے کے لیے جیتے مرتے تھے، اور جو خود غرضی کا جو عنصر تھا وہ بہت کم ہوتا تھا. اور پھر
فیملیز جو ہوتی تھیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، خلوص تھا، پیار تھا. جی لیکن آج کل ہم نے اسلام کو بھی جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ خود کو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے. تو اسلام کو بھی ہم مولڈ کر لیتے ہیں اپنے حالات سے. اپنے حالات جو بھی ہوں، آپ کے بچوں کے جو بھی حالات ہوں، اسلام تو اسلام ہے، اسلام تو اسلام ہی رہنا. اچھا یہی بات جو آپ کر رہی ہیں، یہ جو ہماری پہلی سسٹر بھی تھیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل، وہ بھی یہ اسی چیز کو کہہ رہی تھیں لیکن ڈیفرنٹ وے سے، کہ مطلب جو پہلے جہاں پر آپ بزرگوں کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے لیے سیکریفائز کرتے جاتے تھے، مگر اب جو ایک بچیاں ہیں جو پڑھے لکھے ہیں تو وہ بچیاں کہتی ہیں کہ ایکولی ٹریٹ ہونا چاہیے، اور اس میں بچوں کا بہت قصور ہوتا ہے اکثر و بیشتر، جس کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے. کیا آپ کا بھی یہی ایکسپیرینس ہے؟ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ ایکولی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم لوگ لڑائی جھگڑے کریں یا ایک دوسرے کا. میں یہ کہتی ہوں کہ ان میں خلوص ہوتا تھا، محبت ہوتی تھی، وہ ایک جہاد سمجھتے تھے شادی کو، اور اتنا زیادہ وہ سیکریفائز کرتے تھے. لیکن اب یہ جو ہے کہ شادی سے پہلے ہم لوگ جو ہے اپنے گول سیٹ کر لیں اور مل کر تو یہ کریں وہ کریں، یہ سب نان اسلامک پریکٹس ہے. کیونکہ شادی سے پہلے ملنا اور اس طرح کی پلاننگ کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، آپ خود عالم ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے اس حوالے سے جو تعلیمات ہیں بڑی کلیئر ہیں، اور بالکل آپ جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے بھی بات کی ہے. اس پہ بھی مزید بات چیت ساتھ ساتھ جاری رکھیں گے. بہت شکریہ، آپ شامل ہوتی ہیں ہمیشہ کی طرح، آج بھی شامل ہوئی ہیں. نیکسٹ کالر، ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی صاحب آپ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ. کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں بیلجیم سے بات کر رہا ہوں، وکیل احمد میرا نام ہے. جی جی وکیل احمد صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سناؤ؟ ٹھیک ٹھاک، ماشاء اللہ آپ کے لگ رہے ہو، اللہ نورانی لگ رہے ہو. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی محبت. کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ کہوں گا جو ہمارے زندگی کی جو سارے طریقے ہیں وہ تو ہمیں بتائے ہوئے ہیں نا. صحیح ہے کہ ہم نے کیسی زندگی گزارنی ہے، کیسے کرنی ہے، کیا کرنی ہے، کس کے ساتھ دوستی کرنی ہے، کس کے ساتھ دشمنی کرنی ہے، کون اچھا ہے کون برا ہے، یہ سب ہمیں بتایا ہوا ہے. صحیح ہے. تو میرے حساب سے ہمیں صرف یہ کرنا چاہیے کہ واپس چلنا چاہیے اور کتاب کو اٹھانا چاہیے. سب سے پہلے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنا چاہیے اور ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ ان کی بھی بیویاں تھی. ظاہر ہے ان کی زندگی میں یہ مسئلے تو آئے ہوں گے کہ کیسے رہیں گے، طلاق دیں گے نہیں دیں گے، کس کو طلاق دینا ہے کس کو نہیں دینا. یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر دو بندوں کا آپس میں نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں ہے، ہر کوئی اپنا راستہ دیکھ لے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھنے والا ہے. صحیح. اچھا وکیل احمد صاحب، یہ آپ نے جو بات کی ہے وہ بالکل ہم اسی چیز کا ذکر کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہماری روزمرہ زندگی کی مثالیں ان کو بھی سامنے رکھتے ہیں. آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے وہ بچے کہ خاص طور پہ یہاں جہاں پہ یورپ کے اندر رہتے ہیں، کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو جو بچے ہوتے ہیں وہ درمیان میں مطلب ان کو کچھ دن والد کے ساتھ رہنا ہے، کچھ دن والدہ کے ساتھ رہنا ہے، کوئی ٹائم وہ ادھر جا رہے ہیں، باپ ماں کی برائیاں شاید کر رہا ہو، سم ٹائم ماں باپ کی برائیاں کر رہی ہوں کہ کہیں یہ اس کی طرف نہ متوجہ ہو جائے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے بچوں کے لیے بھی ایک بڑا ایک مشکل ہو جاتا ہے زندگی کے اندر؟ یہ تو میرے بھائی، اگر ہم اس فلسفے پر بات کریں اور میں آپ کے ساتھ بات کروں، یہ تو گھنٹوں بھی ہمارے باتیں ختم نہیں ہوں گے. کیونکہ ان کا جو بیڈ فیلنگ ہے، جو بچے وہ برا فیل کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تو معصوم ہوتے ہیں، ان کو تو پتہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا. یہی بات ہے. تو اس کی وجہ سے جو سوسائٹی میں، جو معاشرے میں جو خرابی آتی ہے، جو زندگیوں میں آج کل میرے حساب سے، اور میرے کیا حساب ہوگا، جو میں سوچتا ہوں، جو میں نے دین کو سمجھا ہے، جو میں نے زندگی کو سمجھا ہے، میرے حساب سے دنیا میں کوئی ایک آدھا بندہ ہوگا جو صحیح جاتا رہا ہوگا. باقی جو ہم سب ہیں میرے بھائی، ہم اپنے مرضی سے جا رہے ہیں، الٹے پلٹے جیسے بھی ہمارے دل میں آ گیا. ورنہ حقیقت میں تو یہ ہے کہ طلاق جو ہے اللہ پاک میں جو حلال چیزیں ہے ان سب میں ناپسند چیز جو ہے وہ طلاق ہے. کیونکہ طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے بہت چیزوں پر، بہت گھروں پر، بہت دلوں پر، بہت معاشرے پر اثر پڑتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارا اپنا فرعون، ہمارا اپنا ایگو اتنا بڑا ہو کہ ہم کسی اور کی بات کو سننے کے تیار نہیں ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو نا. عورت نے کیا اپنے آپ کو بنایا دنیا میں، کیا ہے؟ میں سوچتا ہوں، کبھی دیکھتا ہوں، میں ہنستا ہوں، میں کہتا ہوں تم لوگوں کو تو کارٹون بنایا ہوا ہے لوگوں نے. چلے وکیل احمد صاحب، آپ نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بات کی ہے.
اس پہ بھی ہم ساتھ ساتھ اپنی گفتگو کے اندر اس پہ بھی بات چیت جاری رکھیں گے. بہت شکریہ آپ بھی شامل ہوئے بیلجیم سے, جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, آج کا موضوع بھی بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. لیکن ہاں جی, آج آپ کے دوست نہیں ہیں. ہاں جی, لگے ہوئے, وہ اپنی ذرا مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے. وہ آپ کے تو کرتے کا کلر بھی بہت اچھے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا, طلاقوں کا میں کہہ رہی تھی, ادھر تو بس ایک پچھلے سنڈے وہ تھی شادی تھی, اتنا خرچہ, دبئی سے شاپنگ ادھر ادھر, اور پھر اگلے سنڈے طلاقیں بھی ہو گئیں. اتنا وہ مطلب ادھر تو ایک ہفتہ بھی, آج کل تو ایسے بچے میں کوئی وہ ہی نہیں ہے, کوئی ٹالرنس ہی نہیں ہے. چھوٹی سی بات ہو جائے, میں یہ نہیں کرتی, وہ نہیں کرتی, مجھے اتنی اویئرنیس ہے, اس پہ اتنا جھگڑا ان کا ہو جاتا ہے, اور وہ ماں باپ منہ ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں. تو اب یہ کیا ان کے ساتھ کیا جائے؟ اور پھر آگے جن کے بچے ہوتے ہیں تو ادھر بھی یہی حساب ہے, وہ بس وہ. اچھا, ویسے آپ کو کیا لگتا ہے, اگر کہوں اوور آل آپ نے جو سوسائٹی کے اندر دیکھا ہوگا, اس میں زیادہ لڑکوں کا قصور ہوتا ہے یا لڑکیوں کی طرف سے زیادہ جذباتی پن ہوتا ہے, یا لڑکے زیادہ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں اس طلاق کے معاملے؟ ادھر تو دونوں ہی طرف ہوتا ہے. لڑکیاں آج کل زیادہ ہی ہائپر ہیں, زیادہ ہی ہو جاتی ہیں. کوئی وہ نہیں, وہ بیچارہ کھانا مانگے گا, یہ وہ کہتی میں بھی جاب سے آئی, تم بھی بس تمہارا کام ہے, تم یہ کرو وہ کرو. اور کبھی مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, چائے کی پیالی پہ, اس پہ یہ تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے. انسان اتنا گھبراتا ہے کہ ادھر تو بچوں کی شادیاں کرتے ہوئے, چاہے وہاں سے بھی ہمارے ملکوں کا حال دیکھ لیں, ہر وقت طلاقیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور بچے جو اتنا پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو جاتا ہے بچوں میں, چاہے جتنے بڑے بھی ہو جائیں, مطلب ان کو صاف مطلب لگ رہا ہوتا ہے نا. میں نے کئی فیملیز دیکھی ہیں کہ بیچارے ایسے حسرت سے دیکھتے رہتے ہیں, وہ ساری زندگی ایک چیز ساتھ رہ جاتی ہے. بہت شکریہ جی, آپ بھی شامل ہوئی ہیں ہمیشہ کی طرح, جزاکم اللہ خیرن. اس پہ بات چیت جاری رکھتے ہیں. نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ کیسے ہیں حضرت؟ ٹھیک ہے, خیریت سے؟ اللہ کریم کرم, الحمدللہ. میں مانچسٹر اسلم بات کر رہا ہوں. جی جی اسلم. ایک مسئلہ پوچھ رہا تھا جو آج آپ کا ٹاپک ہے, اس سے ریلیونٹ نہیں ہے, ذرا ہٹ کے ہے, تو میں کر سکتا ہوں؟ اصل میں یہ جو ہوتا ہے نا ہمارا پروگرام آؤ بات کریں, اس میں زیادہ ہمارا فوکس اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ باتوں پہ ہوتا ہے. ویسے مسائل کے لیے کل جستجو پروگرام ہوگا, اگر آپ اس میں مسئلہ پوچھ لیں گے تو وہ زیادہ آسانی ہو جائے گی. اچھا, تو اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے اسلم صاحب آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے؟ یہ تو جو لوگوں نے وہ ملی جلی ساری وہی باتیں کر لی جو میں کروں گا. صحیح ہے, چلیں کوئی ایک ایسا کوئی سمجھتے ہوں کہ کوئی حل یا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس میں کچھ بہتری ہو سکتی ہے؟ پیشنس ہے کہ ایک دوسرے کی جو بات کو برداشت کیا جائے, سنا جائے, اور وہ ہو رہے ہیں. اور یہ جو ینگ ہے, یہ اصل میں ان میں تجربہ ہوتا نہیں ہے. ینگ بچوں میں اس لیے طلاقیں ہو رہی کہ ان میں تجربہ ہوتا نہیں. جو دوسرے کی سنتے ہیں, یہ اپنے جیسے ایشین ہیں, انڈیا پاکستان سے آئے ہوئے ہیں, یہ بزرگ کوئی بات بتاتے ہیں, یہ سمجھتے نا آپ لوگ بیکورڈ ہو. اور یہ گزری بھی ہے لوگوں سے, ہماری بھی اس میں سے کئی دفعہ کئی لوگوں کے ساتھ یہ ایسا معاملہ ہوا ہے. تو وہ سنتے نہیں ہیں, وہ نہیں جی وی نو بیٹر. تو بس بغیر تجربے کے وہ آگے بات کرتے ہیں اور وہ پھر ٹوٹ جاتے ہیں, سنتے نہیں ہیں. چلیں اسلم صاحب, آپ بھی آئے مانچسٹر سے, آپ شامل ہوئے. باقی اسلامک مسائل کے حوالے سے یقیناً آپ کل ہمارا جو پروگرام جستجو ہوتا ہے دیگر بھی پروگرام سے, ان کے اندر بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں. ناظرین کرام, اس پہ ہماری بات چیت کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. انتہائی اہمیت کا حامل ٹاپک ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ تمام احباب اپنی اسی طرح راہ دیکھیں, اور کچھ ایسا بھی ساتھ جو بچوں کے حوالے سے ایکسپیرینس ہے ان کو سامنے رکھیں. اور کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, جوانی میں شادیاں تو سارے پہلے بھی جوانی میں ہی ہوتی رہی ہیں, اور جوانی ہمیشہ اس کے اندر ایک جوش رہا ہے, آج بھی ہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, اور کیا کر کے ہم اس میں کچھ کمی لا سکتے ہیں؟ اس پہ بات چیت جاری رکھتے ہیں. مختصر سا وقفہ, انشاءاللہ اس کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, آج پروگرام آؤ بات کریں میں ہم بات کر رہے ہیں کہ انتہائی سلگتے ہوئے موضوع پر, طلاق. جہاں پر شادی سے گھروں کے اندر خوشیاں آ جاتی ہیں, وہیں پر طلاق سے نہ صرف یہ کہ دو میاں بیوی ان کے درمیان دوریاں واقع ہوتی ہیں, بلکہ اس سے بسا اوقات بڑے پرانے رشتے وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں, اور بڑی قریبی
دوستیاں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے سب سے بڑا جو ایک امپیکٹ پڑتا ہے اگر کپل کے بچے ہوں تو ان کی زندگیوں پہ جو پڑنے والا ایک فرق ہوتا ہے یا امپیکٹ ہوتا ہے وہ ایک نہ ختم ہونے والا ہوتا ہے۔ میں نے بہت سارے بچوں کی زندگیوں کے اندر یہ چیز دیکھی کہ اگرچہ والدین اپنے طور پر بڑی کوشش کر رہے ہوں مگر اس کے باوجود بچوں کے دل کے اندر ایک احساس کمتری سے کہیں سے پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ شاید زندگی کے ایک بڑے حصے تک ان کے ساتھ رہا کرتی ہے۔ اسی ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، حل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں پہ جو امپیکٹ پڑتا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس میں اپنا ایکسپیرینس وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایکسپیرینس سے کسی اور کا بھی جو ہے وہ فائدہ ہو جائے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی امام صاحب کیسے ہو؟ اللہ کریم کا کرم، الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں، اور یہ جو آپ نے موضوع رکھا ہے واقعی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ جی ایک ہفتہ پہلے پاکستان میں اپنی ممی سے بات کر رہی تھی تو وہ ممی بول رہی تھی کہ میں نیکسٹ ڈور گئی تھی، تو میں نے ان کو بولا ہے کہ نیکسٹ ڈور کیوں گئی تھی ممی؟ تو وہ بولتی ہے کہ اچانک وہ ہمارے جاننے والی تھی تو اس کو طلاق 4 بچوں کے ساتھ، تو وہ گھر میں آ گئی اور اس کے گھر میں سب رو رہے ہیں۔ تو وجہ کیا تھی؟ بہو اور نو آپس میں، ساس اور بہو آپس میں جھگڑی، اور اچانک سے اس کا ہسبینڈ آیا اور اس کو طلاق دے دی۔ کتنی دکھ کی بات ہے مفتی صاحب، لیکن بہت زور ہے، جدھر بھی دیکھو یہی کچھ سننے کو ملتا ہے۔ تو پھر سب سے جو چھوٹا اس کا بچہ تھا وہ 1 سال کا، تو انہوں نے بچے سب انہوں نے رکھ لیے نا۔ تو وہ بولتی تھی کہ ماں اس کی بہت زیادہ رو رہی ہے، اور اس کی امی بھی رو رہی ہے، اس کا ابو بھی پریشان ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اور آئے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہی بات ہے سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ پہلے اور اب میں آپ اپنے ارد گرد جو دیکھتی ہیں تو اس میں اضافہ ہو رہا ہے یا کچھ؟ بہت اضافہ مفتی صاحب، بہت زیادہ، کافی سن رہے ہیں۔ اللہ کے 2 ہفتے پہلے ادھر میں نے سنا ہے، ہمارے کافی جاننے والے وہ بولتے تھے ان کے گھر میں لڑائی، اور اچانک وہ آیا تو اس نے بول دیا کہ طلاق میں آپ کو طلاق دے رہا ہوں۔ وہ سب یہی آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ سب نے سنا ہے۔ اور مفتی صاحب بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے اس سے، اور اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اور آئے۔ چلیں جی، میں آج اسی حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ بھی ہمیشہ کی طرح شامل ہوئی ہیں، جزاکم اللہ خیرا۔ نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، کیا حال ہے، ٹھیک ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ بڑا اچھا ٹاپک آپ نے چوز کیا۔ میں کہنا بس چاہتی ہوں جو ہمارے نیو جنریشن ہے نا، ان کو سکھانا چاہیے پہلے طلاق کا مطلب کیا ہے، کیونکہ ہمارے فرسٹ جنریشن کو سمجھ نہیں تھی، تو ہم نقل کر رہے تھے جو سنتے تھے باتیں۔ تو نیو جنریشن کو مستدان کو سکھانا چاہیے شادی کیا چیز ہے اور طلاق کیا چیز ہے۔ ان کو سمجھ نہیں تو الفاظ جلدی زبان سے نکل جاتے ہیں، لیکن جو آدمی کو سمجھنا آئے الفاظ کو تو پھر فائدہ کیا ہے؟ جس طرح قرآن کو سمجھ نہیں آتی آدمی کو، عمل کرنا کیا فائدہ ہے؟ اچھا میری بہن، میں آج اس پہ تو بات کر رہا ہوں کہ مطلب اس کا جو اس کے ریزن کیا ہیں، اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں، بچوں پہ کیا فرق پڑتا ہے۔ اچھا ایک اور بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے اس سے ان ماؤں پر کہ جن کو آپ کہہ لیتے ہیں ہم کہ سنگل مدرز، بہت زیادہ مشکلات ان کے لیے بھی نہیں ہو جاتی؟ ہو جاتی ہے نا، وہی تو قدر کرتے ہیں پوری زندگی بچے کے ساتھ، تو ان کو تو زیادہ احساس ہو جاتا ہے، تو وہ ڈپریشن پر جاتے ہیں، ان کو زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ کیا کر سکتی ہے، الفاظ جلدی نکل جاتی ہے زبان سے، لیکن آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کیا کر رہے ہو، کیونکہ جو اسلام نہ جانتے تو پھر اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بری چیز ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو پھر سمجھو پہلے، تو پھر آدمی نہ کہے۔ لیکن ہمارے لوگ آسانگی سے یہ ٹیپ چلاتے ہیں، بس کہتے ہیں میں طلاق دینا چاہتا ہوں، میں طلاق دینا چاہتا ہوں، یہ غلط مقصد ہے۔ آخری اگر ہم بات اس حوالے سے کریں تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جہاں پہ لڑکے ان کے اندر اگر یہ جلد بازی کہیں ہوتی ہے تو کہیں پر لڑکیوں کی طرف سے بھی یہ اصرار ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ جی مجھے طلاق دے دیں، جی مجھے فارغ کر دیں، جی آپ مجھے نہیں۔ ہماری یہ جنریشن جو 3rd جنریشن ہے یہ بہت مانگ رہا ہے، تو ہماری بچیاں بھی زیادہ مانگ رہی ہیں، تو ان کو سمجھانا چاہیے پہلے، ماڈریٹ ہونا چاہیے، نہ بہت اونچا ہونا چاہیے تو نہ بہت غریبی۔ آج کل غریبی کیا چیز ہے، ہر چیز ملتی ہے اس ملک میں، تو ہم کو بچے کو پہلے سکھانا چاہیے مسجد میں ٹو مچ فیشن نہ بنائیں، ٹو مچ ایکسپینسو نہ پیسے لگائیں،
فیشن نہیں چاہیے, ماڈریٹ چاہیے, تو اسلام دین سکھانا چاہیے. لیکن ہمارے لوگ پیسہ, نوکری, ڈگری یہ پہلے سوچتے ہیں لیکن دین پر نہیں عمل کرتے. تو اسی وجہ سے یہ کلچر بہت خراب ہو گیا, یہ ان کی ذہن خراب ہو گئے, یہ دماغ نہیں چل رہا آدمی لوگوں کا. تو اسی وجہ سے سب کہتے ہیں او شادی کیوں نہیں ہوتی. چلے میری بہن, آپ نے بھی تفصیل کے ساتھ اس حوالے سے بات کی ہے, اور یہ بھی ایک جو ہے اس کا افیکٹ پڑتا ہے بالکل کہ جب طلاقوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے تو بہت سارے نوجوان بچے بچیاں وہ اس وجہ سے بھی شادی نہیں کرتے کہ جی پتہ نہیں اس کے اندر کامیابی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس پہ بھی بات چیت کرتے ہیں. نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. یہ بڑا اچھا آپ نے ٹاپک شروع کیا ہے. یہ جو طلاق کا معاملہ ہے اس میں جی بلیم جو ہے نا عورت کو نہیں کرنا چاہیے. عورت کا صرف 25% بیس ہوتا ہے, 75% جو ہے نا وہ بندہ کا قصور ہوتا ہے, آدمی کا قصور ہوتا ہے. اللہ میاں نے عورت کو اتنا لچکدار بنایا ہوا ہے, جب وہ بیٹی ہوتی ہے تو وہ بڑی اچھی بیٹی ہوتی ہے, جب وہ بیوی بنتی ہے تو بیوی بن جاتی ہے, جب وہ ماں بن جاتی ہے تو ماں بن جاتی ہے. وہ تین رول کرتی ہے زندگی میں. صحیح. لیکن مرد جو ہے نا وہ سٹبن ہوتے ہیں. 75% جو ہے نا یہ طلاقوں کا یہ معاملہ یہ مردوں پہ جاتا ہے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر جو بچیاں جو بورن اور براٹ اپ ہو رہے ہیں ان کے اندر, اور اگر آپ اس کو کمپیئر کریں جیسے کوئی بیک ہوم سے جو کوئی کپل ایک آدھ آتے ہیں, کوئی وہاں سے کبھی بیوی کبھی خامد, اس میں زیادہ ریشو ہوتا ہے یا یہاں کے جو گرون اپ ہوتے ہیں بورن براٹ اپ ہوتے ہیں ان میں زیادہ جو ہے وہ ریشو ہوتا ہے؟ وہاں حالات اس سے زیادہ خراب ہیں, لیکن وہاں عورت کے پاس چوائس نہیں ہے. وہاں چوائس نہیں ہے, وہ ٹالریٹ کرتی ہے اور رہتی ہے اور جہنم میں رہتی ہے. وہ یہاں کی لڑکی جو ہے وہ اس کے پاس ہے چوائس ہے کہ وہ ظلم کے ساتھ نہیں رہے گی اور ایک طرف ہو جائے گی. بچے جو ہے اولاد پیدا کرنے, بچے ہونے کے بعد آپ کو ڈفرنٹ اینگل سے سوچنا چاہیے کہ ان کے لیے کیا ہے. صحیح. لیکن جب بچے بڑے ہو جائیں تو گھر میں لڑائی ہو تو اس سے طلاق بہتر ہے. صحیح. لڑائی والے گھر سے طلاق بہتر ہے. جو لڑائی میں بچے بڑھتے ہیں نا ان کی زندگی اور ہوتی ہے. جو سنگل پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. صحیح. جو ڈبل پیرنٹس ہیں وہ اور ہیں. صحیح ہے. 3 کیٹیگری کے پاکستان میں یہ دیکھیں کہ وہاں بہت ٹھیک ہے, وہاں ٹھیک نہیں ہے, وہاں اس سے خراب ہے. لیکن وہاں عورت کے پاس چوائس نہیں ہے اور کوئی بیچاری کے پاس کوئی ہے نہیں ہے. عورت کو ڈونٹ بلیم عورت ایٹ آل. عورتیں اللہ میاں نے دنیا کی سب سے خوبصورت ترین 2 چیزیں ہیں, ایک پھول اور ایک عورت. چلیں جی. عورت تو اپنے بچوں کو پالنے کے لیے اپنے جسم میں ہی دیتی ہے, بہت قربانی دیتی ہے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 75% جو ہے وہ اس میں لڑکوں کا قصور ہوتا ہے اور 25% لڑکیوں کا. یہ بھی آپ کی اپنا ایک رائے تجربہ ہے. اس پہ بھی مزید بات چیت کرتے ہیں. نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے. جو ہر روز ایک دکھتی رات کے سوال ہوتے ہیں, ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دراز عمر دے آپ کو. امام صاحب پتہ ہی کیا ہے, میں ایک تو طلاق کے جو نقصان ہے کہ بچوں کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے جی, ایک تو یہ بات ہے جی. دوسرا سنگل پیرنٹس اگر طلاق نہیں تو اگر اس کے ہسبینڈ چلے گئے دنیا سے یا عورت چلے گی تب بھی بچوں کے اوپر اثر پڑتا ہے. صحیح. ایک تو یہ ہوگی بات. صحیح. تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح پاکستان سے لڑکیاں آتی ہیں یہاں چھوٹی عمر میں جی, اس وقت وہ آ جاتی ہیں اس لیے کہ ہم انگلینڈ جا رہے ہیں. صحیح ہے. جب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں نا تو تب وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے نا ہماری شادی کر دی تھی, ہم چھوٹی عمر تھی تو بڑے آدمی کے ساتھ کر دی, پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے. صحیح ہے. مگر اس کے نقصان جو ہیں بچوں کو تو نہیں پتا نا یہ چھوٹی میں ہوا یا بڑی میں ہوا. یہی بات ہے. تو آج کی جو جنریشن اور جو لڑکے لڑکیاں برابر ہی ہیں. کہیں لڑکی برداشت کرتی ہے تو وہاں اس کا میاں نہیں اس کی رسپیکٹ کرتا. تو یہ ایک فیشن سا ہو گیا. طلاق کو اس طرح سمجھ لیا کہ جیسے بازار میں جاتے ہیں ایک چیز لے لی, اس کی اب وہ کیا نام ہے برانڈ ختم ہو گیا تو اب دوسری کر لیں گے. اور یقین کریں اس وجہ سے رشتوں میں بہت خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسی نوبتیں نہ آئیں. کہاں طلاق پہلے ہوتی تھی, جو ہمارے پیرنٹس تھے کبھی کسی نے طلاق کا نام بھی نہیں لیا تھا کبھی. تو یہ چیزیں جو ہیں نا اللہ تعالیٰ ہم سب دعا کرتے ہیں. اچھا
اب تو اس کی مطلب یہی بات ہے، یہ ایک کویسچن ہے کہ مطلب ظاہر ہے یہ مشکلات یا پرابلمز یہ بھی ساتھ ساتھ زندگی کا حصہ رہی ہیں ہمیشہ سے. کوئی بھی گھر ہوتا ہے کہتے ہیں نا برتن سے برتن تو ٹکرا ہی جاتا ہے، یہ ایشو رہتے ہیں. مگر اب کیا کہیں ایشوز بڑھ گئے یا پھر صبر کم ہو گیا؟ نہیں، اور لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس لیے منوا رہی ہیں کہ ان کو کسی کی محتاجی تو نہیں نا. یہ بھی ٹرو ہے نا، اس کو ہم ڈینائی تو نہیں کر سکتے نا. صحیح. کیونکہ لڑکے بھی میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. میں کئی بار شاپنگ سینٹر میں جاتی ہوں نا، تو کئی لڑکے دوسرے ملکوں سے جب آتے ہیں نا تو وہ ایسے اپنے اسپارکنگ کرتے ہوتے ہیں، یار کوئی کام والی لڑکی ہو نا تو میں اس سے شادی کر لوں. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا ہمارے میں، شادی کا ایک نام ہی رہ گیا، باقی مٹیریلسٹ ہو گئی ہے دنیا. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے. پر بچے سفر کرتے ہیں، اگر دنیا سے کوئی چلا جائے، اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے بچوں کے ساتھ بہت اثر پڑتا ہے. اور عوام صاحب یہ ایسی بات نہیں ہے، میں نے ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں، بڑے بڑے بچوں والوں نے بھی اپنی بیویوں کو طلاقیں دے کے نہیں ڈھونڈ لی. یہ ایک اور پہلو ہے، بالکل یہ ایک اور پہلو ہے. طلاق تو اب آج ایسے ہو گئی ہے کہ جیسے کوئی ایک بازار کا ٹیسٹ ہے وہ لے لیں. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، مگر کیا کہہ سکتے ہیں، دعا کرتے ہیں. چلیں جی، بہت بہت شکریہ، آپ بھی شامل ہوئی ہیں ہمیشہ کی طرح، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً. بالکل آپ نے یہ جو ایک بات کی ہے نا کہ اب یہ طلاق صرف چھوٹے بچوں کا یا ایک جذباتی پن کا ہی ایک معاملہ نہیں رہا، بلکہ اس سے بڑھ کر بہت سارے اچھے خاصے سیٹل گھرانے، بچے بچیاں ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں، ان کی شادیوں کے ہونے والی ہیں یا بسا اوقات شادیاں ہو چکی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک صاحب وہ پاکستان جاتے ہیں یا کوئی خاتون ہے، ان کا ذہن بدل جاتا ہے، پھر جاتا ہے. مجھے یاد ہے وہ ایک صاحب آئے مسجد کے اندر تو وہ باقاعدہ آنسو بہا رہے تھے، اور اکثر و بیشتر وہ آتے ملاقات ہوتی تو ٹھیک ٹھاک، لیکن اس دن پراپر وہ آنسو بہا رہے تھے. وہ کہتے ہیں جی عرصے سے میں اس سے جو ہے وہ سفر کر رہا ہوں، لیکن کبھی میں نے ذکر نہیں کیا، لیکن اب جو ہے وہ میری بحث ہو چکی ہے کہ ہمارے 4-5 بچے ہیں، الحمدللہ ہم بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اور اچانک جو ہے وہ کوئی وہ جو اہلیہ ہیں میری، ان کو پتہ نہیں کس نے کیا کوئی باغ دکھائے، کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا، لیکن بہرحال انہوں نے کہا جی میں نے طلاق لینی ہے. اب جو بچے ہیں وہ مطلب یہ ہمارے اندر کشمکش یہ کافی عرصے سے چل رہی ہے. میں تو کوشش کر رہا تھا کہ اس کو میں جتنا اس شادی کو بچا سکوں بچ جائے بچ پائے، لیکن کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ بن نہیں رہا تھا، اور اب جو ہے وہ بالکل اینڈ پہ آن پہنچی ہے بات. تو بچے جو ہیں وہ ان کی بھی یہ مطلب اس سے بڑی ایک حیرانگی کی بات یہ تھی کہ واقعی ایک بات ہے کہ ایک ماں، ایک خاتون اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ سیکریفائز کرتی ہے، ہمیشہ کرتی ہے. انہوں نے کہا جی ان کو تو اس سے بھی دلچسپی نہیں ہے. تو یہ بسا اوقات یہ جو معاملہ ہوتا ہے یہ اس سے بھی زیادہ ایک تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے، چاہے وہ خاتون خانہ کی طرف سے ہو یا مرد کی طرف سے ہو. آپ زندگی ساری ساتھ بتائیں، اور اس کے اندر بھی ایک لمبا عرصہ آپ زندگی کا ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے بھی آپ کو اندازہ نہ ہو پائے ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا. اور نا بندہ تھوڑا بہت لین دین کرنا ہوتا ہے، گیو اینڈ ٹیک کرنا ہوتا ہے. دو انسان ہیں، مختلف انسان ہیں، ان کی مختلف چوائس ہے، ان کے مختلف خیالات ہیں. ظاہر ہے اس میں آپ کو کبھی تھوڑا سا سیکریفائز کرنا ہوتا ہے، کبھی دوسرے کو سیکریفائز کرنا ہوتا ہے. اگر آپ بالکل سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، آپ کہتے ہیں نہیں جو میں کہتا ہوں 100% وہی ہو، جو میں چاہتی ہوں 100% وہی ہو، تو اس میں تو پھر آپ جو ہے وہ آپ طلاق دیں یا نہ دیں. بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں پوری زندگی ساتھ گزار دیتے ہیں، اور ساری زندگی گزار کے بھی ان کی جو ہے وہ آپس کے اندر ایک لڑائی جھگڑا، ایک ناچاکی، ناراضگی، بلکہ ایک بہت بڑا ایک تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے وہ بد زبانی ہوتی ہے، بد کلامی ہوتی ہے، گالی دے دینا. اب اتنی بڑی عمر کے ہیں آپ، اور گھر کے اندر بچے موجود ہیں، بچیاں ماشاءاللہ بچیاں جوان ہو رہے ہیں، سامنے موجود ہیں، اور ان کے سامنے ہی آپ جو خاتون خانہ ہیں ان کو عجیب و غریب قسم کے الفاظ سے گالیاں دینا شروع کر دیں. اور اب وہ ایک ایسی خاتون کے جو ایک طرح سے اب جو ہے وہ نانی کی عمر کو پہنچی ہوئی ہیں، نانی بن چکی ہیں، دادی بن چکی ہیں، ان کو آپ کر رہے ہیں برا بھلا. اور وہ اگر کبھی کہیں خاتون کی طرف سے اس طرح سے ہو رہا ہے تو یہ بڑی عجیب سی ایک گھر کے اندر جو ہے وہ صورتحال رہتی ہے. پھر اس کا آگے امپیکٹ جو ہے وہ بچوں پہ پڑ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے زندگی کے اندر ہمیں بہرحال ساتھ ساتھ یہ چیزیں سیکھنا پڑتی ہیں کہ آپ کو ہمیشہ ہر چیز اپنی من پسند کی نہیں مل سکتی، آپ کو گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے. مزید اس پہ بات چیت ساتھ کرتے ہیں، کالرز ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کیسے ہو؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. بہت اچھا آپ کا ٹاپک ہے. جی تو میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. جی بات کیجئے.
یہ بات یہ ہے کہ اس ملک میں جو ہے نا جی یہ جو پونڈوں کا چکر چل رہا ہے نا، بچے جو ہیں وہ اپنے عورتیں اپنے پیسے لے رہی ہیں، مرد اپنے پیسے لے رہا ہے، یہ سب فتنہ جو ہے نا یہ پونڈوں کی وجہ سے ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ایک دوسرے کے محتاج ہی نہیں ہے، اس لیے ان کو پرواہ نہیں ہے ایک دوسرے کی. تو بچیاں جو ہے وہ بھی اپنے اپنے پیسے لیتی ہیں، وہ بچے اپنے پیسے لیتے ہیں، وہ محتاجی کرتے ہیں ایک دوسرے سے. جب ذرا بھی اختلاف ہو جائے نا تو طلاق کا مسئلہ لے لیتے ہیں، ہمیں طلاق دے دو، ہمیں طلاق دے دو. تو اس کا یعنی اس سے اگر وہ تھوڑا سا یہ شادی کا جو مقصد ہے وہ تو یہ ہے نا کہ آپ ایک دوسرے کے لیے آپ کے دل میں پیار محبت ہوتی ہے، صرف پیسے کا تو معاملہ نہیں ہوتا نا. میں پیار محبت تو نہیں ہے. آج کل کیا ہے، آج کل یہ جو بچے بچیاں ہیں نا یہ صرف پیسے سے پیار کرتی ہیں اور کسی سے پیار نہیں کرتی ہے. اس ملک کا یہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے نا یہاں سے اٹھتا ہے پیسوں کی وجہ سے، اور کچھ بھی نہیں ہے، میرا جنتا اندازہ ہے. چلیں آپ اپنے جو ہے وہ رائے پیش کی ہے، آپ اس پہ ایک آپ کی رائے اس پہ انشاءاللہ مزید بات چیت کرتے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں وہی بنیادی چیز جو ہے ہمارے ذہنوں سے جو شادی کا مقصد ہے نا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. کہیں نہ کہیں وہ عنصر جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے مال کی دوڑ کے اندر. اور اس کے اندر ایک بڑا ہم اپنے جوان بچیوں کو اس کا مجرم ٹھہرا رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو والدین ہیں جب آپ رشتہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں نا اس پوائنٹ کو بھی ذرا سا اگر ہم ساتھ ڈسکس کر لیں. اب رشتہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا چیزیں اس کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری کیا پرائرٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر. پہلے جو ہے وہ شاید یہ دیکھا جاتا تھا کہ بھائی اچھی نسل کے ہوں، اچھے خاندان کا لڑکا ہو، اچھے خاندان کی لڑکی ہو، شریف ہو، اچھے خاندان کا لڑکا ہو، شریف ہو، اور شرافت کی کچھ نہ کچھ ہمارے ذہن کے اندر ایک پکچر ہوتی تھی. باقی بچے ہیں آگے ان کے مقدر نصیب ہوں گے، تھوڑا بہت کماتا ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا، سمجھدار ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آگے جو ہے وہ معاملات چل جائیں گے. اس کے اندر یہ عنصر ہوتا تھا. اور اب تو ہمارے ہاں ایک یہ بڑی چیز ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے ہم دونوں طرف ہی بسا اوقات یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس کتنا ہے، کماتا کتنا ہے، یا وہ کماتی کتنی ہے. یا جب ہم بطور والدین یہی دیکھ کر رشتہ طے کر رہے ہیں تو پھر ہم بچوں کو کس طرح سے مکمل طور پر اس چیز کا جرموار ٹھہرا سکتے ہیں، مجرم ٹھہرا سکتے ہیں کہ بھائی یہی انہی کا قصور ہے اور وہ پیسے کی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. ہر چیز کی ایک اپنی جو ہے اپنی اہمیت ہے، اس کے اپنا حصہ اس کے اندر پڑتا ہے. مگر اس کے اندر جہاں پر ہم بچوں کے ذمہ چیزیں ڈال رہے ہیں وہاں پر والدین کے جو ہے وہ ذمہ داری وہ بھی بنتی ہے. اچھا، اس کے اندر ایک بڑی ایک اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ جو برداشت کی جو ہے نا وہ ایک بہت اہمیت کی چیز ہے. یعنی اب اگر ہم اس طرف آ جائیں کہ اس کے اندر کمی کس طرح سے کی جا سکتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بسا اوقات جو بچہ بچی جو دونوں کپل ہوتے ہیں نا وہ بسا اوقات اپنا رشتہ بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم آگے لے کے چلیں، اس کے اندر تھوڑا بہت چلیں، گیو اینڈ ٹیک ہو جائے، سیکریفائز ہو جائے، اس کو آگے لے کے چلیں. مگر دونوں طرف کے جو یا ان کے فرینڈز ہوں یا فیملی ممبرز ہوں وہ بسا اوقات اس کو ایک طرح سے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات کو کہ جی انہوں نے چائے کا نہیں پوچھا، انہوں نے پانی کا نہیں پوچھا، انہوں نے کھانے کا نہیں پوچھا، وہ جو ہے وہ انہوں نے فلانے کپڑے ایسے دے دیے تھے، فلاں ایسا ہو گیا تھا. وہ چھوٹی چھوٹی جو چیز ہے اس کو انا بنا لیتے ہیں اور پھر اس پہ پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ آپ نے جو ہے نا مطلب یہ بات چلنے والی نہیں ہے، اس سے جان چھڑاؤ. ایک دوسرے کی دونوں طرف جب آپ برائیاں سن رہے ہوتے ہیں تو مزید اس کے اندر ایک نفرت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ کمی نہیں آتی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک خاندان کے اندر یقیناً اب بچے بہت زیادہ جو ہے وہ ان کی ایک اپنی سوچ ہو چکی ہے، وہ اپنی مرضی سے معاملات آگے کر رہے ہوتے ہیں. مگر اس کے اندر جہاں تک وہ خاص طور پہ وہ بچے کہ جن کے والدین کی سنی جاتی ہے، کسی حد تک سنوائی ہے، اگر وہ اپنے بچے کو اپنی بچی کو اس بات کی تلقین کرتے رہیں کہ بھائی تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اس رشتے کو تم نے آگے لے کے چلنا ہے، اس کو کسی کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ تھوڑی بہت تمہیں سیکریفائز کرنا ہوگی، تھوڑی بہت قربانی دینا ہوگی، اس کو تم آگے لے کے چل سکتے ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ بہتری کی صورت آہستہ آہستہ نکلتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ شادی سے پہلے بسا اوقات بچے بچیاں ان کے اندر بھی ایک اور جو عنصر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم مرضی کی شادی کر رہے ہیں. اچھا، وہ مرضی کی شادی کرتے ہیں، اس کے اندر ان کے ذہنوں کے اندر اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں، اپنے اپنے خواب ہوتے ہیں اور بڑی اچھی ان کی ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ انڈرسٹینڈنگ بن جاتی ہے.
جو کہ جس طرح ہماری پہلی ایک بہن نے کہا ہے کہ اس کے اندر بھی ظاہر ہے جو اسلام کی جو لمٹس ہیں ان کو انسان کو مد نظر ملحوظ رکھنا چاہیے. مگر اب جب شادی کے بعد بالکل ہی وہ ذمہ داریاں جو ہے وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ زیادہ ہی ہمارے ہاں جو ہے نا وہ معاملہ ہو جاتا ہے. ایک وہ بندہ کہ جو ہے وہ منگنی کے بعد نکاح کے بعد کسی کو یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی میں جو ہے وہ آپ کے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں گا, اب وہ شادی کے بعد ایک کپ چائے کا بنا کے دینا بھی جو ہے وہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی میں مرد ہوں, آپ ذرا یہ کام کیجئے, چائے بھی بنا کے رکھیے اور گھر کے کام کاج بھی کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ باہر کے کام کاج بھی کیجئے. تو جہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں نا, ہمارے ہاں ایک بہت بڑی اس چیز کی بات چل رہی ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں, وہ بالکل چائے کا بھی نہیں پوچھتی, کھانے کا بھی نہیں پوچھتی, پانی کا بھی نہیں پوچھتی. وہیں پر ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ سبق سکھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی دونوں کام اگر کر رہے ہو تو تمہیں جہاں پر وہ کام کر کے واپس آتی ہے, تھکاوٹ ہوتی ہے, وہاں پر تم جیسے تھکاوٹ محسوس کرتے ہو وہ بھی کرتی ہے. تو جب وہ آئے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی جو گھریلو ذمہ داریاں ان کو بھی شیئر کر لو, تو اس کے اندر تمہاری شان کے اندر وہ کوئی کمی نہیں ہوگی جو ہمارے ایک عمومی طور پر ذہن کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے. نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. میں یہ احسان بچے سے بات کر رہی ہوں. جی آپ لائیو میں بات کیجیے. السلام علیکم. بچے میری بات سنو. جی یہ بات حقیقت ہے. جی میرے اپنے گھر میں میرا نواسا ہے, ہم پاکستان سے شادی کر کے لائے ہیں, وہ لڑکی کی کروڑوں خرچ کی ہے. جی مگر میں نے اپنی بیٹی کو منع کیا تھا کہ مجھے یہ لوگ اچھے نہیں لگ رہے, مگر میری بیٹی جو ہے یہ وہ کہتی بس میں نے پہلا رشتہ دیکھا پھر اسے چھوڑا. وہ لڑکی کہتی ہے جی میں نے مصلے پہ بیٹھ گئی تو میں عطل کرسی شروع کر دی, پڑھ دی 2-3 مہینے, پھر رشتے اسی میں گئے. ہو گیا, تقدیر میں لکھا ہوا تھا. اب اس کے 3 بچے بھی یہاں ہوئے, 2 لڑکی ہیں 1 بیٹا. اس لڑکی نے وہ میرے نواسے سے مکان میں سب کچھ پیسہ بھی لوٹ لاٹ کے اپنے گھر والوں کو پیچھے دیا. بات یہ ہوتی ہے میرا بیٹا یہاں تو برابر کے رشتے ہوں, نہیں تو ایک بھوک والا ہو تو وہ اپنی بھوک نکالنے کے لیے. یہاں پیسوں کا چکر تباہی ہو گئی. کیوں کہ وہ کہتی ہے 1-2 بچہ ہو گیا ہم اس کو کک آؤٹ کے باہر کر دیں گے تو ہمارا گھر بھی ہمارا, پیسے بھی ہمارے, چیزیں. کیونکہ یہاں جو وظیفہ ملتا ہے نا ان کو, یہ وظیفہ ان کو نہیں ہوتا, تو ان کو نہ پچھلے کی عزت ہوتی ہے نہ آگے کی عزت. میری ایک نواسی یہاں پیدا ہوئی ہے, یہاں یونیورسٹی میں پڑھی. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں میں پاکستان میں اس کی شادی کی ہے, وہاں وہ لڑکا پاکستان سے لے کے آئی ہے. جو مرضی ہو جائے, میں کئی بار کہتی ہوں کہ یہ اتنی کھڑ کرتا ہے, کہتی ہے نانی میں نے اب نبھانا ہے کیونکہ رشتہ ہو چکا. میں نے کہا بیٹا ہم نے سرخ کپڑے دیے, اب وائٹ کپڑے پا کے وہاں سے نکلنا. کیونکہ یہ بیٹا یہاں سب میرے بچے مسئلہ ہو گیا لوگوں کو کہ یہ جو عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا بنا دیا نا, ان لوگوں نے, یہ ملکہ نے, یہ ان کو نہیں کھلونے دیتا. پیسوں کی بربادی گھر سے مردوں, مرد بھی خراب ہوں گے, میں نہیں کہتی کہ مرد نہیں خراب, لیکن عورتیں بیٹا اتنے بالکل میرے سامنے کی بات ہے. میری ہمسائیت ایک دن رہتا تھا اس لڑکی کے ویزے کو, وہ پاکستان لاہور سے آئی ہے. مجھے تو لاہور کا نام ہی سن کے ڈر لگ جاتا. تو وہ کہتی ہے جی کچھ ادھر, وہ گجراتی لڑکا تھا میرے سامنے وہ پیدا ہوا. اتنے شریف وہ لوگ ہیں. چلیں آپ نے جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بات شیئر کی ہے اور اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی آپ نے ذکر کیا. اللہ رب العزت آسانی کا معاملہ فرمائے, اور ایسے لوگ جو اس رشتے سے مالی مفادات کی وجہ سے جو ہے وہ غلط ناجائز فائدے اٹھاتے ہیں, اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے. ناظرین کرام اس میں مزید بات کرتے ہیں. آپ اب آخری حصے میں ہم حل کی طرف بات کریں گے, آپ بھی سوچئے کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. بات کرتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد, کنٹینیو رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام آج پروگرام آؤ بات کریں کے اندر ہم بات کر رہے ہیں طلاق کے حوالے سے. میں اکثر جو اپنے پروگرامز ہوتے ہیں مختلف, ان کے اندر یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو فیملی ایشوز ہمارے ہوتے ہیں ان پہ ہم بات کریں. ہم بسا اوقات دنیا بھر کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم جو ہے وہ کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں, فلسطین کے مظالم کی بات کرتے ہیں, ہم دنیا بھر کے اندر ہونے والے مظالم کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر بہت ساری ظلم کی داستانیں ہوتی ہیں کہ جو بسا اوقات ہم خود ہی رقم کر رہے ہوتے ہیں,
اور گھر کے اندر ہماری طرف سے جو زیادتیاں ہیں وہ بھی جاری ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مسجد کے اندر جا کر ہم نمازیں بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو حقوق العباد ہیں ان کا بھی اللہ کے حضور ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو اس کو میں ساتھ ساتھ ریمائنڈر کے لیے میں ساتھ ساتھ یہ ضرور اکثر کوشش ہوتی ہے کہ ان ٹاپکس پہ بات کی جائے، تاکہ یہ شعور پیدا ہو کہ یہ جو حقوق العباد ہیں یہ بھی اسی طرح اہمیت کے حامل ہیں جس طرح جو دیگر ہماری جو عبادات ہیں ان کی اہمیت ہے۔ اس پہ مزید بات کرتے ہیں، نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں۔ یا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام صاحب اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا کرے، آمین، اور اللہ کرے کہ صحیح معنوں میں جو آپ کی باتیں ہیں تو اگر کوئی نوجوان سن رہا ہے تو اس کے دل میں اتر جائے، اور کوئی اس کو خیال آ جائے کہ یہ جو شادی بیاہ ہے تو کوئی گڈے کا کھیل نہیں ہے کہ آج کیا اور پھر 2 یا 3 مہینوں کے بعد طلاق کے بارے میں سوچا۔ تو یہ اتنا سینسیٹیو ایشو ہے کہ سمجھ نہیں آتی، اتنی باتیں ہیں کہ کدھر سے شروع کی جائے اور کدھر وہ ختم کی جائیں، لیکن ہمیشہ کی طرح جیسے آپ نے کہا حل کر سوچیں گے تو حل تو وہی ہے، تربیت ہے۔ بچوں کو جب کہتے ہیں نا کہ جو بھی جیسے بالغ ہو جائے تو اگر اس پہ روزہ فرض ہے تو روزے کے احکام سیکھے، جو چیز فرض ہو گئی تو جب شادی کا اس نے ارادہ کر لیا تو اس کو چاہیے کہ شادی کے سیکھے کہ بیوی کے کیا حقوق ہے، اگر بیوی مرد کے حقوق دیکھے، اللہ کا کیا حکم ہے، کیا کرنا ہے۔ تو جب انسان مینٹلی پریپیئر ہو، اور خاص طور پہ میں ماؤں کو آپ کی اجازت سے یہ پیغام دوں گی کہ بیٹے کو خاص طور پہ آج کل آپ والی بات کی بیٹیاں بھی جیسے سم ٹائم کہتی ہیں کہ ہمیں جی طلاق دو، تو ان کو بتائے کہ طلاق کے لفظ سے اللہ کا عرش ہل جاتے۔ شیطان کو اگر آپ نے خوش کرنا ہے تو ضرور منہ سے دیکھو، میاں بیوی کے جھگڑے ہر ایک عمر میں ہوتے ہیں، شروع سے لے کے آخر تک، یہ بھی ایک زندگی کا حصہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ صلح بھی ہوتی ہے، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ طلاق کا لفظ منہ پہ آنا ہی نہیں چاہیے، زبان پہ آنا ہی نہیں چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے جتنی بھی اختلافات ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن یہ طلاق کا لفظ منہ پہ نہیں آنا چاہیے۔ بچوں کو یہ تربیت دینی چاہیے۔ اور بہت سارے کالج نے جیسے کہا تھا نا کہ جیسے پیسوں کی خاطر لڑکیاں کرتی ہیں، تو ٹھیک ہے، اب جیسے ہماری جو بچی ہیں ان کی بھی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے، ایجوکیشن ضروری ہے، لیکن بچوں کو یہ خاص طور پہ کہا جائے کہ اگر تم ایجوکیشن بے شک حاصل کرو لیکن جاب کے لیے نہیں کرو، اپنی اویئرنیس کے لیے کرو، اپنے بچوں کو آگے کے لیے کرو، لیکن جاب کے لیے نہ کرو۔ باقی جو لڑکیاں جاب کرتی ہیں، جو خود کفیل ہوتی ہیں، تو ان کے گھر زیادہ میں نے ٹوٹے دیکھے ہیں۔ میری 2 بیسٹ فرینڈ ہیں، ایک PhD ڈاکٹر ہے اور ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے، دونوں کے گھر ٹوٹے ہیں۔ تو بہت زیادہ ایجوکیشن سے بھی جب ایک میں آ جاتی ہے، وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایجوکیٹڈ ہو کے بھی ان میں نہیں آتی، تو وہ بہت 10% ہوتے ہیں۔ اصل میں یہی بات ہے نا، اصل میں یہی بات ہے مسز ناصر کہ ظاہر ہے اب جو دنیا کے تقاضے ہیں وہ بدلتے جا رہے ہیں، بچیاں پڑھتی بھی ہیں، جابز بھی کرتی ہیں، اور بہت سارے ایسے گھرانے ہیں، بہت سارے کہ جن کے اندر دونوں میاں بیوی کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود دونوں کی زندگی ماشاءاللہ اچھی گزر رہی ہوتی ہے، وہ ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر لیتے ہیں۔ تو کامیابی تو یہ ہے نا کہ انسان اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ، اپنی جاب کے ساتھ ساتھ، اپنے جو گھر کا کام ہے، دونوں لڑکا لڑکی اس کے اندر اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ کریٹ کریں کہ اچھائی سے آگے چلے۔ اچھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ اکثر جو ایک طلاق جب واقع ہوتی ہے یہ بچوں کے بعد ہوتی ہیں یا اس سے پہلے ہی جو ہے وہ بہت زیادہ گھر جو ہے وہ ٹوٹ رہے ہیں؟ آج کل کیا آپ محسوس کرتی ہیں؟ بچوں سے پہلے بھی ٹوٹتے ہیں، اور آج کل لوگوں کا تو ٹرینڈ یہ ہے کہ بچے بھی زیادہ جلدی نہیں لاتے، کہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو اچھی طرح پرکھ لے تو پھر نہیں ہے۔ لیکن میں تو ایسا سوچوں کہ بچوں کی وجہ سے بھی نہیں ٹوٹتے، اگر بچے ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی کمپرومائز کرتا ہے۔ اگر بیوی زیادتی کرتے تو مرد سوچتا ہے کہ میں اپنے بچوں کی خاطر قربانی دے لوں، تو چلو گھر ٹوٹنے سے کروں۔ اور ایک پہلو جس پہ کسی نے بات نہیں کی، میں وہ امام صاحب آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میری دوست کینیڈا سے آئی، یہ 4 سال پہلے کی بات ہے۔ اس نے کہا کہ کینیڈا کے مسلمانوں میں آج کل یہ رواج ہو گیا ہے کہ 50 سال کے بعد وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، کوئی لڑائی نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چلو جسٹ فار چینج تم بھی شادی کرو اور میں بھی شادی کرتا ہوں۔ اچھا جی، یہ میں سن کے حیران، مجھے کہتے تم کہاں سو رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں، ہم نے تو ایسا کبھی نہیں سنا، کہ نہیں وہاں تو کتنے لوگوں کو ٹھیک ٹھاک زندگی گزری ہے، بچوں کو بیاہ دیا تو بس 1 سے 7 بور ہو گئے، تو تم بھی شادی کر لو، میں بھی شادی کرتی ہوں، جسٹ فار چینج۔ تو اس پہ کسی نے بات نہیں کی، تو یہ جب میں نے بھی سنا، یہ 4 سال پہلے کی بات ہے، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ابھی تک یہاں تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ زیادہ کہتے ہیں مسلمان ٹھیک ٹھاک بھی ہوتے ہیں، تو جب بچے بیاہ دیے تو کہتے ہیں کہ ساتھ رہ رہے کہ ابھی جب بور ہو گئے تو چلو ابھی جی چینج کریں۔ چلیں یہ بھی جی۔ اور دوسرا جو ہے کہ زیادہ گھر ٹوٹتے مردوں کی وجہ سے ہیں، اپنے بھائیوں سے بہت معذرت کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں نا کہ آج کل کے دور میں جیسے مرد ہے، ابھی ہم آپ کا پروگرام سنتے ہیں، جو سوالات جواب کا جتنے بھی علماء کرام کا سنتے ہیں،
زیادہ کیوں ہے کہ عورتوں کا یہی رونا ہے کہ مرد مطلب دوسری عورتوں کے چکر میں ہے، ڈرنک کرتا ہے، یہ کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا. تو جب ایسے حالات ہوں زیادہ مردوں کی طرف سے ہوتے ہیں. عورتوں کو تو میں اتنے پروگرام سنتی ہوں، میں نے کبھی نہیں سوچا کہ کوئی مرد آ کے گیا کہ میری بیوی کا کسی کے ساتھ چکر ہے یا فلانا ہے یا یہ ہے وہ ہے. لیکن مردوں کی زیادہ میں سنتی رہتی ہوں کہ عورتیں زیادہ فریاد مردوں کی کرتی ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی گھر ٹوٹتے ہیں کہ مردوں کی تربیت عورتوں سے بھی پہلے ہو. تو جب اس کو اللہ نے حاکم بنایا اور اس کو اللہ زیادہ اسٹرینتھ دیا تو اس کو اپنا رول پتہ ہونا چاہیے. اچھا مسز پہ اگر ہم آخری ایک یہ بات کریں کہ آپ کا اس حوالے سے جو ہے وہ کیا خیال ہے؟ ایک ہمارے ہاں ایک جو وہی چیز پائی جاتی ہے نا کہ بہت سارے گھر جیسے وہ ہمارے بزرگ آئے انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کے اندر بسا اوقات جو خواتین ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، وہ بہت ہی ورس سچویشن سے گزر رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے پاس چوائس نہیں ہوتی. فار ایگزامپل اگر یہاں پر کسی بچی پہ عمومی طور پہ تو امید نہیں ہے، بہت کم ہونا چاہیے ہماری سوسائٹیز کے اندر، لیکن فار ایگزامپل اگر کہیں پر کسی لڑکی کے ساتھ اس کے خامند کی طرف سے جو ان لاز ہیں ان کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہو تو اسے پھر یہ طلاق کا آپشن لے لینا چاہیے یا وہ کہے کہ نہیں بس میں نے اب آئی ہوں شادی کر کے تو اب یہاں سے میری جو ہے وہ لاش جائے گی؟ نہیں، زیادتی تو یہ راستہ تو اللہ نے بھی خلا کا عورت کو اسی لیے دیا ہے کہ اگر خامن مارتا پیٹتا ہے، وہ شرابی ہے، وہ بیوی پہ زیادتی کرتا ہے، نان لفظہ نہیں دیتا، تو پھر تو جی اسلام نے بھی تو راستہ جی نکالا ہے نا. اگر یہ وجہ ہے تو پھر تو راستہ ہونا چاہیے. لیکن باقی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ بھی اب جیسے کہ خامند ہے تو عورت یہ سوچے، میں ایسا سوچتی ہوں کہ وہ خامند دوسری عورتوں کے چکر میں کیوں کیا ہے؟ بھائی آپ نے کیا کمی تھی، آپ نے کیا خامند کو توجہ نہیں دیا؟ ہماری عورتیں جب بچے ہو جاتے ہیں تو اتنی توجہ بچوں کو دیتی ہیں، خامند کو بھول جاتی ہیں. تو میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر 2 بچے تو تیسرا بچہ خامند ہے. خامند بھی بچوں کی طرح ہی اٹینشن مانگتا ہے. تو اگر ایک عورت میں اتنی پاور ہے تو وہ اس کو دوسری کی طرف جانے ہی کیوں دیتی ہے؟ کیوں دیا ہے؟ پہلے تو یہ بھی ایک پاور ہے، وہ مطلب پوائنٹ ہے. دوسری اگر وہ زیادتی ہوئی ہے تو پھر تو ظلم سہنا بھی تو اپنے ساتھ زیادتی ہے نا. صحیح ہے ٹھیک ہے. کوئی کرتے قربانی دے تو وہ اس کے تو بہت اس کی جو گریٹنیس میں کہوں گی کہ بچوں کی خاطر اگر وہ سہ لیتی ہے تو اور بات ہے. باقی یہاں پہ زیادہ اس لیے کہ یہاں پہ جو پیسہ ہے گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے سنگل پیرنٹس کو، اس لیے بھی یہاں پہ ریشو زیادہ ہیں کہ عورت کو کوئی بھی روک ٹوک پسند نہیں ہوتی تو وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے پیسہ ملے گا، سب کچھ ہوگا، بچے بھی گورنمنٹ اسی کو ہی دیتی ہے، تو پھر اسے کیا ضرورت ہے کہ مرد کی پابندیاں چاہیے. صحیح ہے. چلے مسز ناصر، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ مزید بات چیت کرتے ہیں. اور یقیناً زیادتی جہاں پہ ہو رہی ہو اس پہ جو ہے وہ ایک خاتون ان کو حق ہوتا ہے، اسلام بھی دیتا ہے اور یہی آپشن جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں. نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم امام صاحب، آپ کو بہت بہت سلام اور آپ کی پوری ٹیم کو سلام پیش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جزائے خیر دے. آمین. بڑا اچھا پروگرام کرتے ہیں اور ہر اچھا ٹاپک لے کے آتے ہیں. تو میں اس پہ یہ بات کروں گی، میرے آج کوئی ایک سوال بھی ہے، مجھے کسی بہن نے کہا کہ آپ پوچھیں، وہ بھی میں آپ سے پوچھوں گی. پہلے آپ ٹاپک پہ بات کر لیتی ہوں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مرد واقعی غلط ہوتے ہیں، وہ کرتے بھی ہیں، اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ عورتیں شک پہ بھی پڑ جاتی ہیں اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ ہم باندھ کے ہی رکھ لیں. تو اس وقت جو ہے کہ بچیوں کو یہی سمجھانا چاہیے کہ بیٹا فرض کرو تم سچائی پہ ہو، اگر مرد غلط راستے پہ جا رہا ہے تم دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ نے واپس لیا. اگر نہیں بھی آئے گا تو اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے. آپ نہ ہم خدا بن سکتے ہیں، نہ ہم جبرن ماں نہیں بلا سکتے اپنے بیٹے کو کہ تم جبرن ادھر واپس آ جاؤ. تو بیوی کیا کر سکتی ہے؟ تو یہ کہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے مردوں کو. اگر بالفرض اگر کوئی ایسا مرد ہے بھی ہے تو گھر کے بزرگ ان کو ڈال کے بچوں میں سمجھا دیں، صلح کرائیں کہ نس ٹائم کے بیٹا آپ ایسی حرکت نہ کرو، اور بیوی کو سمجھائیں کہ بیٹا آپ صبر کرو، کیونکہ جو گھر کے اندر بیٹھی ہوتی ہے گھر کی مالکن وہی ہوتی ہے. اگر خدا خاصہ بہت زیادتی ہو رہی ہے، بہت چیزیں ایسی ہو رہی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اللہ نے حق دیا ہوا ہے وہ کر سکیں. لیکن پہلے پوری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ بچوں کو سمجھائیں یا اس بچی کو سمجھائیں کہ تم بیٹا جلد بازی سے کام نہ لو. کئی دفعہ بہت سارے انسان ہیں نا، بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن ان کو بچانا چاہیے. اچھا، اس پہ یہ جو آپ نے بات کسی کو اگر کنکلوڈ کرتے ہوئے، آپ نے سوسائٹی کے اندر دیکھا ہوگا وہ کپلز جن کے آپس میں سپریشن ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو ان کے بچے ہوتے ہیں اگرچہ دونوں اپنی طرف سے فل اٹینشن بھی دے رہے ہوں، کہیں کمی رہ نہیں جاتی ان کی زندگی کے اندر؟ وہ محسوس بہت زیادہ بیٹا، بہت زیادہ. اور پھر یہ ہے کہ بچوں کی جو کھینچا تانی ہے نا، کہ میرا بیٹا، ماں کہتی ہے یا باپ کہتا ہے میری بیٹی، میرا، یہ چیز جو ہے نا کہ بچوں کو بہت شوق بچاتی ہے. لیکن گھر میں جھگڑے بھی ہونا تو بھی ان پہ اثر پڑتا ہے.
یہ آج کل کا یورپ ہے، سوری معذرت کے ساتھ، واقعی پاکستان میں والدین بھی نہیں سنبھالتے، بہن بھائی بھی نہیں، ان کا مقصد ہوتا تھا کہ وہ گھر سنبھالیں، در گزر کریں. یہاں پہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں نہ ماں باپ سنبھالیں، اللہ میاں کا تو ہم بھول گئے ہیں، سوری میں بھی شامل ہوں ان میں. ان کو پتا ہے ہمیں گورنمنٹ دے دے گی، میرے پاس 2 بچے ہیں، مجھے بچے بھی مل جائیں گے، گورنمنٹ کی طرف سے مجھے خرچہ بھی مل جائے گا. یہ چیز جو ہے نا یہاں پہ آ کے بہت زیادہ ہو گئی، حالانکہ کئی دفعہ مرد زیادتی نہیں بھی کر رہا ہوتا، عورتیں جو ہے کہ اپنی زیادتی کر گزرتی ہیں کہ ہمیں پتا ہے، ہم سب کچھ ہمیں ہمارے مجھے مل سکتا ہے حقوق. صحیح ہے. یہ چیز پہ بھی ہونا چاہیے. تو ایک سوال تھا کہ ایک بہن نے پوچھا ہے کہ وہ تھوڑی بڑی عمر کی ہیں، 55 سال کی ہوں گی، میاں بھی ان کے 60 سال کے ہیں، لیکن وہ ماشاءاللہ تندرست ہیں، لیکن وہ جو ہے کہ ان کی گھٹنوں میں بہت تکلیف ہے، شوگر بلڈ پریشر کی مریض ہیں. وہ کئی سال سے اپنے میاں کو کہہ رہی ہیں کہ شادی کر لو شادی کر لو. وہ شخص شادی بھی نہیں کرتا، اور لیکن پھر ان کو جو ہے کہ دباتا بھی رہتا ہے، بیوی کو غلط الفاظ بھی بولتا رہتا ہے. اس میں بتائیں کہ کیا اور واقعی وہ عورت گناہ گار ہے، حالانکہ وہ بہت عرصے سے کہہ رہی ہے کہ میں نہیں، مجبور ہوں، میں نہیں حقوق ادا کر سکتی. اللہ نے آپ کو حق دیا ہے، اگر آپ مجھے نہیں بھی چھوڑیں گے تو میں اسلامی طور پہ آپ کے ساتھ رہوں گی. بچے ہیں ان کے، نواسیوں والے ہیں، بہت فیملی ہے. تو اس پہ جب میں بیٹا فون بند کروں گی تو آپ بتائیے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے میں ذکر کرتا ہوں. نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو بیٹا، ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں، وہ ابھی رشتہ دار تو کچھ بھی نہیں رہ گیا شیئر کرنے والا. آپ کا بہت بہت شکریہ. جو دکھوں والے کی بات سنتے ہو، پوچھتے ہو، دکھ ہلا ہو جاتا ہے. چلیں جی، یہ بات تو یہی ہماری ایک کوشش ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ یہ چیزیں ڈسکس جو ہے وہ ابھی تو بہت کچھ ہے چل رہا ہے. ہمارے گھر میں بھی ایسا ہی ہے. جو پیچھو رشتہ دار منگاؤ وہ جب ادھر سیٹ ہو جاتے ہیں، بیٹی کا بچہ 1 یا 2 ہو جاتے ہیں، وہ اس کو جس طرح کپڑا چینج کرتے ہیں نا، اس کو پھینک دیتے ہیں، پھر جا کے پاکستان سے شادی کر لیتے ہیں. وہ اتنے روتا رہ گیا، بہن بھائی بھی گئے، بچے کی زندگی بھی گئی، اور نہیں رہ گیا، احساس نہیں رہ گیا، صبر نہیں رہ گیا. صرف بچے کا قصور نہیں ہے، صحیح، ماں باپ کا بھی قصور ہوتا ہے. ان کیا اس کی ضرورت ہے؟ انگلینڈ میں مل گئی، اسٹے بھی مل گئی، رشتے تمہارے لیے بہت نے پاکستان. تو ادھر سے جو لڑکی آتی ہے وہ بنے بنائے پر بیٹھ جاتی ہے، چاہے کوئی امیر کی بیٹی ہوئے یا غریب کی بیٹی ہوئے. غریب کی بیٹی ہو تو اس کی ہیلپ کرو تو اللہ بھی راضی ہے. جو امیر کی بیٹی آتی نا، وہ بھی کوئی ماں باپ نہیں روتا بیٹی نو کہ اپنا کار چلاؤ، اپنا فرض نبھاؤ، منو بہت خوش اللہ نے دیا. نہیں، وہ بولتے ہیں کہ جو شام کی روٹی بھی کھاتے نا وہ بھی مجھے بھیج دو پیچھے. وہ جب تھوڑا بہت کوئی ادھر روکتا ہے، وہ ادھر دے بچے دی کاپی کر دی. پاکستان سے بہو کیوں لیتے ہیں کہ ادھر دا ذرا اور ماحول ہے، ادھر سے ہوگی، اچھا لڑکا ہوئے گا، اچھی بہو بنے گی. وہ اس سے بھی زیادہ نمبر اگے کاٹتی ہے. ادھر والی بچی تو جاب پر بھی جاتی ہے، کار کا بوجھ بھی اٹھاتی ہے، سارا خرچہ اٹھاتی ہے. صحیح ہے. وہ ادھر والی جو کو آتی ہے بنے بنائے گھر پر بیٹھ جاتی ہے، اس کو کسی چیز کا قدر نہیں. چلیں یہ آپ نے بہرحال اپنا جو ہے وہ اس حوالے سے سب کچھ میرے گھر ہو رہا ہے، میں سب کچھ برداشت کر رہی ہوں. ہوں اللہ اگے عرض کرنی ہے، اللہ ہر ایک دے بچیاں دے اچھے نصیب کرے. آمین. ادھر بھی کر کے دیکھ لیا، ادھر بھی رشتے دار بھی گئے، وہ سٹے لے لیتے نے، بچے سیٹ ہو جاتے نے، وہ بولتے نے کہ ہمارا رشتے دار ہے کوئی. اچھا، یہ تو تسی دسیا نا، مطلب جڑا پاکستان تو کوئی آئے تو انہاں دی یہ وجہ تسی دس رہے ہو. اتھے بھی شاید جڑے تساں رشتے کیتے ہیں وہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں رہا ایکسپیرینس یہاں کے بچیوں کا آپس میں؟ جی ادھر بھی ہے. ادھر اس لیے ہے کہ وہ تھوڑا بہت جڑا نا وہ میں پی گئی ہے. یہ نہیں سمجھے کہ کمی پیشی ہر انسان کو ہوتی ہے. صحیح ہے. غلطی واسطے صحیح ہے، لیکن اس نو تھوڑا برداشت کرنا ہے. مرد کو غلطی ہوگی تو عورت برداشت کرے. صحیح ہے. عورت کو ہوگی تو مرد بھی صبر کرے. صحیح ہے. بچوں نو دونوں وال سائڈ دین، نہ ماں دی دین یا باپ دی دین. صحیح ہے. ٹھیک ہے. مجھے بھی 50 سال ہو گئے ادھر آئے ہیں. خامد میرا ابھی فوت ہو گیا ہے، لیکن یہ اونچ نیچ نہیں ہوتی.
ہر گھر میں ہوتی ہے. 2 برتن ہوتے ہیں اس کو دھو کے رکھو تو ٹک ٹک کر دینے. صحیح ہے, صحیح گل. عورت کہے نا جو بھی آئے, میں یہ بولتی جو بھی ہو گیا نا جنازہ اللہ میرے اس گھر سے ہی اٹھے جس سے ماں باپ نے دیا کیا. جس ٹائم تے ایک خرچ کر لینا مرد بھی کہے جو بھی ہے نا میں اس عورت نو کوئی بہت حد نہ زیادہ اگے چلی جائے. میں اس دے نال ہی جڑا وہ زندگی گزارنی ہے. چلیں آپ نے اپنا جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس حوالے سے اپنے جو ایکسپیرینس ہیں وہ بھی شیئر کیا. اللہ رب العزت آپ کے لیے بھی آسانی فرمائے اور آپ کی جو مشکلات ہیں اللہ کریم ان کو آسانیوں میں تبدیل کرے. جو ظاہر ایک بڑی پریشانی ہوتی ہے, آپ اپنے بچیوں کو پالتے ہیں چھوٹے سے عمر سے, ان کو چلنا سکھاتے ہیں, وہ اسکول میں جاتے ہیں, کالج میں جاتے ہیں, یونیورسٹی میں جاتے ہیں, بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں, اور پھر وہ دن ایک ماں کے لیے ایک باپ کے لیے بڑا ہی خوشی کا دن ہوتا ہے کہ جس دن اپنی اولاد کی, اپنے بچوں کی, نواسے نواسیوں کی, پوتے پوتیوں کی جب شادی ہو رہی ہوتی ہے بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. مگر اگر چند ہی دنوں کے بعد, مہینوں کے بعد, ہفتوں کے بعد, سالوں کے بعد اگر اس طرح کی سچویشنز بن جائیں تو یقیناً بڑی تکلیف کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت سب کو اس طرح کی آزمائش سے حفاظت عطا فرمائے. لیکن یہ المیہ ہے ہمارے جو ہے وہ گھر گھر کی یہ کہانی بنتی چلی جا رہی ہے, اور اس کے اندر ایک بہت بڑا امپیکٹ جو ہے وہ ایک سوسائٹی کا ظاہر ہے وہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے. پھر جو کچھ ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں اس طرح کے پروگرامز کریٹ کیے جاتے ہیں, اب تو مائنڈ یہ بنایا جا رہا ہے, اب تو ذہن یہ بنایا جا رہا ہے کہ بھائی مطلب جو آپ دیکھیے گا, میں نے اس حوالے سے کچھ جو ہے نا مطلب کچھ کتابیں بھی کچھ ریسرچرز ہیں انہوں نے اپنی ریسرچ جو ہے وہ اس حوالے سے کی, تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ آگے آنے والے وقتوں کے اندر جو ہے وہ لوگ کے جو شادی شدہ ہوں گے, جو آپس میں ایک شادی شدہ جو ہے وہ رہ رہے ہیں, بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, ان کو حیرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہوگا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو اس طرح سے جو ہے وہ آپس کے اندر جو ہے وہ اس نے اپوزٹ سیکس سے جو ہے وہ شادی کی ہوئی ہے, اور اس طرح کی چیزیں بھی. بہرحال یہ کیا ہے کہ یہ ایک میڈیا کا ایک بہت بڑا زور ہے, اور اس کے اندر اب پیرنٹس کیا کر سکتے ہیں, کتنا اپنا رول کریٹ کر سکتے ہیں, وہ کس طرح سے ان کا بچاؤ کر سکتے ہیں. یہ ایک جو جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک میوچل ایک جو ہماری ایفرٹ ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ سارے سوسائٹی کا ہر فرد اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی کی جو اچھی روایات ہیں, دیکھیں جو ہماری غلطیاں ہیں, جو خرابیاں ہیں, اگر کہیں پر کوئی خامد بیوی پر زیادتی کر رہا ہے تو کوئی بھی سوسائٹی یا دین کا نام اس کے استعمال کر کے یا کسی کی روایات کا استعمال کر کے اس کو اب جسٹیفائی نہیں کر سکتے. وہ ظلم ہے, وہ زیادتی ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو اچھی ہماری روایات ہیں ان پہ کمپرومائز کر دینا, بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ بغاوت بھر دینا, یہ خیال کر دینا کہ بھائی یہ تو کچھ نہیں ہے, تم اپنی لائف ہے اس کو انجوائے کرو, یہ کرو وہ کرو, اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ جو ایک شادی کا ایک جو رشتہ ہے اس باؤنڈ کے اندر تم کیسے پھنس کے رہو گے, کیسے گزارا ہوگا, یہ ساری چیزیں ان کے ذہنوں کے اندر کریٹ کی جاتی ہیں, اور بڑی تیزی سے معاشرہ اور میڈیا خاص طور پر ذہن ایسے بنا رہا ہے. بہت ساری پھر ایسی آرگنائزیشنز ہیں کہ جو حقوق کے نام پر جو ہے وہ ایک طرح سے ظلم کر رہی ہوتی ہیں, مگر ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید ہمارے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. تو ہمیں یہ تمام چیزیں ان کے لیے عقل شعور اس کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے. ہمارے ایک کالر شامل ہوئی, انہوں نے ایک بات کی اور میں وہی بات پہلے کر بھی رہا تھا کہ بسا اوقات یہاں پہ نوجوان بچوں کی تو ہم بات کر رہے ہیں, اور بسا اوقات جو بزرگ ہو جاتے ہیں ہمارے بہت سارے گھروں کے اندر ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں, نظر آتے ہیں کہ جن کے اندر مطلب ایک ساری زندگی کا ایک ساتھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ اپنی جو شریکہ حیات ہوتی ہیں ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. اور اب جیسے آپ نے کہا کہ وہ خاتون کہہ بھی رہی ہیں کہ بھائی آپ اگر شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کر بھی سکتے ہیں, اس کے باوجود زیادتی کرنا, کوستے رہنا, یہ بھی کچھ جو ہے وہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ, تو میں سے سب سے اچھا وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں. آخری کالر ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بیٹا میں دوبارہ آئی ہوں مسز خان. میں نے بیٹا سچی بات ہے آپ کو بتانا تھا, جیسے بہن نے اپنے گھر کا کہا تو میں بھی کہتی ہوں کہ میرے گھر میں ماشاءاللہ 3 بہو ہیں, تو میری پاکستان سے آئی ہیں, ایک میرے ساتھ رہ رہی ہے, دوسری بھی رہ رہی ہے. لیکن جب وہ آئیں تو تھوڑے سے مسائل میرے گھر شروع ہوئے کہ وہ کہہ لیں کہ وہ بچی کا ماحول نہیں مل رہا تھا, یہ جو بھی تھا, تو بڑے آسانی میں ہر کوئی, میرا بیٹا بھی یہ کہنے پہ تل گیا کہ اسے چھوڑ دیں. تو میں نے ایک بات کہی کہ بیٹا دیکھیں اپنی بہو سے میں بہت ناراض ہوئی, یہ کوئی بات نہیں کہ میں کہوں کہ میں بڑی سچائی پسند ہوں, میں نے کچھ نہیں کہا, میں نے بہت اس سے کہا کہ بیٹا تو 100 دفعہ بھی خاوند چینج کرے گی تجھے سکون نہیں ملے گا,
کیونکہ جب ایک جگہ آپ آئی ہو بیٹا تمہیں اتنی عزت دے رہے ہیں، گھر لیا اتنا کچھ، لیکن اپنے بیٹے کو بھی سمجھایا کہ اگر آج تم اس سے جان چھڑوا لو گے کل کی کیا گارنٹی ہے. یہ بڑی خوبصورت، دیکھیں یہ آپ نے اس بچی کو میں اپنے گھر سے نکال کے کسی اور کے گھر بھی تو ڈالوں گی نا، صحیح ہے، اس کا گھر بھی مشکلات میں ہوگا. اور آپ کا ٹائم تھوڑا ہے، تو میرا بڑا بیٹا پروفیسر ہے، بیٹا اپنی بیوی سے شادی کر کے جب تک اسے پروفیسر نہیں بنایا بچہ نہیں لیا، گھر میں آتا ہے خود کھانا بنا لیتا ہے، بازار سے منگوا لیتا ہے. کئی دفعہ میں ماں ہوں پاکستانی، ہم لوگ جاتے، میں کہتی میں تیرے گھر اس لیے نہیں آ سکتی بیٹا، مجھے تیرے گھر پاکستانی کھانا نہیں، میں جاتی ہوں بنا کے لے کے جاتی ہوں. صحیح ہے، صحیح ہے باسل خان، چونکہ یہ آپ نے بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ آخر کے اندر جو بات کر دی ہے نا کہ بالکل دونوں کو برابر جو ہے وہ، اور ماشاءاللہ اللہ میاں نے 2 بچے دیے. میری بہو اب گھر بیٹھ کے بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے اور کام کر رہی ہے. اور کہنے والے لوگ کہتے تھے میری بہو کو پہلے کہیں طلاق ہوئی تھی صرف ایک چھوٹی سی چیز کے لیے، لیکن میں نے اپنے بیٹے کو یہی مثال دی تو بنعوذ باللہ میں بہت کمزور لوگ ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کر دو جائز ہے. تو یقین کریں اتنی اللہ میں نے ان کو خوش رکھا ہوا ہے. اور دونوں میں الحمدللہ الحمدللہ مسز خان، اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خوشیاں نصیب فرمائے. چونکہ ہم نے آخر میں دعا بھی کرنی ہے تو ہم بالکل اپنے جو ہے وہ اختتام کی طرف ہے. ناظرین کرام، اللہ رب العزت سب کے گھروں کے اندر آسانیاں فرمائے. صبر اور برداشت یہ بہت ہی اہمیت والی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ خاوند جو اپنی بیوی کی کسی ایسی بات پہ جو اسے ناپسند ہو اس پر صبر کر لے، اللہ رب العزت اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور وہ بیوی جو اپنے خامند کی طرف سے ہونے والی کسی ایسی ناپسندیدہ بات پہ صبر کر لے، اللہ رب العزت اسے حضرت سارہ علیہ السلام کے صبر کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اسی صبر سے گھروں کے اندر یہ طلاقوں کے اندر کمی بھی ہو سکتی ہے اور خوشیاں بھی آ سکتی ہیں. اللہ کریم آپ سب کے گھروں کو خوشیاں نصیب فرمائے. آئیے مل کر شب جمعہ ہے دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فإنک خیر الراحمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے الہ العالمین میرے پاک پروردگار ہم سب کی بخش و مغفرت فرمانا. الہ العالمین یہ جتنے بھی احباب شامل ہوتے ہیں، جتنے بھی گھروں کے اندر دیکھ رہے ہیں، جن گھروں کے اندر کوئی ناراضگیاں ناچاکیاں چل رہی ہیں، میرے پاک پروردگار باہمی محبتیں عطا فرما. ہم سب کو اپنی اپنی انا قربان کرنے کا حوصلہ عطا فرما دے. الہ العالمین اپنے گھروں کو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، انہیں بہتر کرنے کے لیے الہ العالمین ہمیں تھوڑی تھوڑی اپنی انا کی، ایگو کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین میرے پاک پروردگار سب گھروں کے اندر خوشیاں نصیب فرما. جو ناراضگیاں ہیں، ناچاکیاں ہیں، ان کا خاتمہ فرما. والدین کا سایہ اپنی اولاد پر تادیر قائم و دائم رکھ اور اولاد کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین میرے پاک پروردگار جو نوجوان بچے بچیاں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، ان کے نیک اسباب مہیا فرما. جو اپنے کاروبار کے لیے، کام کاج کے لیے، دعاؤں کے لیے درخواست کرتے ہیں، الہ العالمین ان کے رزق حلال کے اندر وسعتیں، برکتیں عطا فرما. میرے پاک پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمانا. اے الہ العالمین میرے پاک پروردگار ہم سب کی موجودہ اور آئندہ آنے والے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمانا. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. فصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین کرام یہ تھا آج کا پروگرام آپ بات کریں. انشاءاللہ کل آپ سے پروگرام جستجو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.